डियर स्टूडेंट्स ऑफ 12th क्लास, डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू की जानिब से आपकी होम क्लासेस का जो प्रोसेस चल रहा है उसमें शामिल होते हुए आपका मदरस बरकत चौधरी आपके सामने। प्यारे बच्चों, मुझे यकीन है कि इससे पहले हमने आपकी पर्शियन बुक के यानी आपका पर्शियन सब्जेक्ट जो है 12th क्लास के पर्शियन सब्जेक्ट के हमने 12 असबाक पढ़े और यकीन है कि वो आपको अच्छी तरह से याद होंगे। बतौर होमवर्क लिखा भी होगा जैसा कि आपको बताया जाता रहा है। आज हम एक नया सबक यानी नेक्स्ट लेसन शुरू करने जा रहे हैं। कबल इसके कि आपका नया सबक शुरू किया जाए, प्यारे बच्चों, आपको ऐसा माहौल दिया जाएगा कि आप क्लासरूम में बैठे हैं और हम आपके सामने हैं, लेकिन फिर भी पर्शियन एक फॉरेन लैंग्वेज है, इसमें कुछ अल्फाज जो हैं वो नए आएंगे, तो उनको सीखने के लिए आप अपने पास एक नोटबुक और एक पेन रखिए और साथ साथ लिखते जाइए। तो आइए शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पे आ रहा है लेसन नंबर 13। ये सफ़ा नंबर 41 है, यानी पेज नंबर 41 41। ये देखिए, लेसन नंबर 13 वाजहा व जुमलाहा वोकेबलरी एंड सेंटेंसेस। ये जो बॉक्स बना हुआ है इसमें देखिए आप, पहला लफ्ज़ है तकरीबन। तो लफ्ज़ तकरीबन के माना उर्दू में भी तकरीबन ही हैं, इंग्लिश में नियरली कहते हैं। इसी तरह से दूसरा लफ्ज़ है अंबार। अंबार को अंबार ही कहते हैं, स्टोर या ढेर लगाना, स्टोर कहते हैं इंग्लिश में। अंजीर फिग कहते हैं इंग्लिश में, अंजीर को अंजीर ही कहते हैं उर्दू में। सबक, तो ये है सुबक। लाइट कहते हैं इंग्लिश में, उर्दू में इसका मीनिंग होगा हल्का, यानी जो भारी ना हो, हल्का। फिर अवान अबेंडेंट इंग्लिश में, तो काफ़ी यानी ज़्यादा मकदार में, इसको फिरावान कहते हैं फ़ारसी में। पश्म, तो पश्म को उर्दू में भी पश्म ही कहते हैं, वूल कहते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट वर्ड है बर्ग। तो बर्ग का मतलब इंग्लिश में लीफ कहते हैं, इसको पत्ता कहते हैं उर्दू में। बर्ग माने पत्ता। पश्मे वूलन इंग्लिश में, और उर्दू में कहेंगे पश्मीनी। अगला लफ्ज़ है मामूलन, यूजुअली। तो मामूलन को आम तौर पर कहा जाएगा उर्दू में, आम तौर पर। उम्दाई इद्दाई, इद्दाई ये लफ्ज़ है इद्दाई, एदाद के तौर पे। इद्दाई ए नंबर यानी तादाद, गिनती। इद्दाई ए नंबर, तादाद। तो बाजी प्ले कहते हैं इंग्लिश में, बाजी मैंने खेल। बुखारी स्टोव, हीटर, तो इसको भी चूल्हा कहेंगे जहाँ आग जलाई जाती है, तो उसको बुखारी कहते हैं, हीटर भी कहते हैं। चीदन टू प्लक यानी चुनना, चीदन चुनना, टू प्लक कहते हैं इंग्लिश में। ये प्रोज का जो पोर्शन है, आइए इसको देखते हैं। आप देखिए, एक बार मैं तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी जैसे फ़ारसी ज़ुबान में है तो आप इस पर गौर कीजिए, उसके बाद हम इसका ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। पाइज़ फ़सल ज़ेबाई आस्त दरेन फ़सल तकरीबन हमा मेवाहा मी रसंद। मेवाह पाइज़े मिसल अनार, अंजीर, सीब, पुर्तकाल, लीमू व नारंगी फरावान आस्त। बरगहाय दरख्तान कम कम जर्द में शवद व मी रेजद। किशावरजान मीवाहारा अज दरख्तान बागहाय खुद मी चीनंद व दर अंबार मी गुजारंद ता अज सरमा खराब न शवंद। दर माह आखिर पाइज हवा सर तर मी शवद व सिपस
زمستان سرد میں آید، در زمستان معمولاً برف میں آید و ہمہ جارا سفید می کند۔ یہاں تک دیکھیے اس کا ٹرانسلیشن۔ ایک بار پھر میں واضح و جملہ وکیبلری اینڈ سینٹینسز ایک بار پھر دہرا دیتا ہوں۔ تقریباً، تقریباً کو تقریباً کہیں گے، انبار، انبار بھی کہتے ہیں، ڈھیر بھی کہتے ہیں، انجیر، انجیر کو انجیر، سبک ہلکا، فراوان کافی تعداد میں زیادہ، پشم، پشم کو پشم، برگ پتا، پشمے پشمینی، معمولاً عام طور پر، ادائی تعداد، بازی کھیل، بخاری، بخاری بھی کہتے ہیں، اور ہیٹر چولہا، چیدن چننا۔ یہاں سے میں نے ابھی پڑھا پائیز فصل زیبائی آست، یہ دیکھیے پائیز فصل زیبائی آست یعنی موسم خزاں بہترین موسم ہے، زیبائی خوبصورت، بہترین، پائیز کہتے ہیں خزاں کو، تو فصل میں نے موسم، یہ ہم نے بارہا پڑھا ہے کہ موسم خزاں بہترین موسم ہے، درین فصل اس موسم میں تقریباً ہمہ میوہ میرسند، تقریباً سارے میوے پختہ ہو جاتے ہیں، پک کے تیار ہو جاتے ہیں، میرسند یعنی پک کے تیار ہو جاتے ہیں۔ موسم خزاں بہترین موسم ہے، اس موسم میں تقریباً سارے میوے پک کر تیار ہو جاتے ہیں یا پختہ ہو جاتے ہیں۔ آگے ہے میوہ پائیزے مثل، یعنی موسم خزاں کے میوہ جات یا میوے مثال کے طور پہ انار، انجیر، سیب، سیب، سنترا، پرتگال ہو گیا، سنترا، و لیمو، لیمو کو لیمو ہی کہیں گے، و نارنگی، اور نارنگی کیا ہے، فراوان است یعنی کافی تعداد میں ہوتے ہیں۔ موسم خزاں کے میوے مثلاً انار، انجیر، سیب، سنترا، لیمو اور نارنگی زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں یا کافی ہوتے ہیں۔ بارگاہ درختان کم کم زرد میں شود، برگ کہتے ہیں پتوں کو، تو کس کے، درختوں کے پتے، درختان درخت کی جمع، درختوں کے پتے آہستہ آہستہ پیلے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، و میرزد اور درختوں سے گرتے ہیں، اور درختوں سے گرتے ہیں۔ کس موسم میں، خزاں کے موسم میں درختوں کے پتے آہستہ آہستہ پیلے ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور درختوں سے نیچے گرنا شروع ہو جاتے ہیں یا گر جاتے ہیں۔ کشاورزان، کشاورزان یعنی کشاورز ہو گیا کسان، تو کشاورزان ہو گیا زیادہ تعداد میں کسان۔ کشاورزان میوہ ہارا از درختان باغ ہائے خود می چینند، تو کشاورزان کون، کسان، کسان اپنے باغوں کے درختوں سے میوے چنتے ہیں، میوہ را از درختان باغ ہائے خود، باغ ہائے خود یعنی اپنے باغوں کے درختوں سے، کشاورزان جو ہیں وہ اپنے باغوں کے درختوں سے میوے چنتے ہیں، چینت می چینند، و در انبار می گزارند اور انہیں جمع کرتے ہیں، انبار یعنی ان کا ڈھیر لگاتے ہیں، جمع کرتے ہیں، تا از سرما خراب نہ شوند تاکہ موسم سرما میں خراب نہ ہو جائیں۔ کشاورزان میوہ ہارا از درختان باغ ہائے خود می چینند، کسان اپنے باغوں کے درختوں سے میوے چنتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، مدر انبار میں گزارند اور جمع کرتے ہیں تاکہ سرما میں خراب نہ ہو جائیں، موسم سرما میں خراب نہ ہو جائیں۔ در ماہ آخر پائیز، در ماہ آخر پائیز سردتر می شود و سپس زمستان سرد می آید۔ در ماہ آخر پائیز، خزاں کے آخری مہینے میں ہوا سرد ہو جاتی ہے، در ماہ آخر پائیز ہوا سردتر می شود، ہوا سخت ٹھنڈی ہو جاتی ہے، خزاں کے آخری مہینے میں ہوا سرد ہوتی ہے یعنی بہت ٹھنڈی ہوتی ہے، اور اس کے بعد وسپس زمستان سرد میں آئے، اس کے بعد سرد ہو جاتی ہے، وسپس زمستان سرد میں آئے، اس کے بعد سردی کا موسم شروع ہو جاتا ہے، زمستان ہو گیا موسم سرما، شروع ہو جاتا ہے، آ جاتا ہے۔ در زمستان یعنی موسم سرما میں معمولاً برف میں آئے، اکثر
یا عام طور پر موسم سرما میں برف پڑتی ہے، وہ ہما جارا سفید می کند، اور ہر جگہ کو سفید کر دیتی ہے۔ وہ سپس زمستان سرد میں آئے، اس کے بعد موسم سرما آتا ہے۔ یہاں سے میں پڑھ رہا ہوں، دیکھیے، سردی کا موسم یعنی شروع ہو جاتا ہے موسم سرما، در زمستان میں معمولاً برف میں آئد، اور عام طور پر موسم سرما میں برف پڑتی ہے۔ وہ ہما جارا سفید می کند، اور ہما جارا یعنی ہر جگہ کو، ہما ہر جگہ، جا میں نے جگہ، ہما میں نے ساری، تو ہر جگہ کو سفید کر دیتی ہے۔ کون؟ برف۔ بچہ ہا برف بازی را دوست دارند، بچہ ہارا برف بازی را دوست دارند، بچے جو ہیں برف میں کھیلنے کو پسند کرتے ہیں، برف کے کھیل کو پسند کرتے ہیں۔ عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ جب سردی کا موسم ہوتا ہے تو بچے جو ہیں، چھوٹی عمر کے لوگ، وہ برف سے کھیلتے ہیں۔ بچہ ہا برف بازی را دوست دارند، تو بچے برف کے کھیل کو پسند کرتے ہیں، برف کے کھیل کو پسند کرتے ہیں۔ آگے ہے، شب های زمستان مردم کم تر در خیابان ها در شہر، خیابان های شہر دیده می شوند۔ یہاں دیکھیے نیکسٹ پیج، یہ آپ کا جو ہے، شب های زمستان مردم کم تر خیابان های شہر دیده می شوند، سرما کی راتوں میں، شب های زمستان یعنی موسم سرما کی راتوں میں کیا ہوتا ہے؟ مردم کم تر در خیابان، خیابان کہتے ہیں سڑکوں کو، شہر، خیابان ہائے شہر دیدہ می شوند، لوگ کم تعداد میں شہر کی سڑکوں پر دکھائی دیتے ہیں۔ یعنی جب سردی شروع ہو جاتی ہے تو لوگ اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں، رات کے وقت سڑکوں پہ نہیں گھومتے۔ آگے ہے، دیدہ در خیابان ہائے شہر دیدہ می شوند، یعنی کم دکھائی دیتے ہیں۔ اول شب بخانہ ہائے خود می روند، شام ہوتے ہی، اول شب یعنی شام ہوتے ہی، جو شام شروع ہوتی ہے، بخانہ ہائے خود می روند، اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ و کنار بخاری می نشینند، اور بخاری کے آس پاس بیٹھتے ہیں۔ بخاری جہاں چولہا جلایا جاتا ہے، جہاں آگ جلائی جاتی ہے، اس جگہ کو کہتے ہیں۔ تو پھر جا کے لوگ جو ہیں شام ہوتے ہی اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں اور بخاری کے آس پاس بیٹھتے ہیں۔ یہاں تک یہ کہانی ہم نے پڑھی۔ اس میں یہ ہے کہ خزاں کے موسم کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ بہترین موسم ہے، تو اس موسم میں تمام میوہ جات جو ہیں وہ تیار ہو جاتے ہیں، جن میں زیادہ تر انار ہے، انجیر، سیب، پرتقال یعنی سنترا، لیمو، نارنگی وغیرہ، اور ان درختوں کے پتے آہستہ آہستہ پیلے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پھر وہ درختوں سے نیچے گرتے ہیں۔ کسان جو ہیں وہ اپنے باغوں سے جو ہیں، اپنے باغوں سے پھل جو ہیں، پھلدار درختوں سے پھل اتارتے ہیں، انہیں جمع کرتے ہیں تاکہ موسم سرما میں وہ ان کے کام آ سکیں، خراب نہ ہوں۔ اور پھر جب موسم خزاں ختم ہو جاتا ہے، سردی کا موسم آتا ہے، تو اس موسم میں برف پڑتی ہے۔ اکثر ایسا دیکھا گیا ہے کہ جو برف ہے وہ اس سے ساری جگہیں جو ہیں وہ سفید ہو جاتی ہیں، یعنی اپنی آغوش میں، اپنی لپیٹ میں برف جو ہے زیادہ تر علاقوں کو لے لیتی ہے، اور بچے جو ہیں وہ برف کے کھیل کو پسند کرتے ہیں۔ لوگ جو ہیں زیادہ تر سڑکوں پہ رات کو دکھائی نہیں دیتے، شام ہوتے ہی اپنے گھروں کو واپس چلے جاتے ہیں، اور بخاری یعنی چولہے، جہاں چولہا جلایا جاتا ہے اس کے آس پاس جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ تھا اس کا خلاصہ۔ آگے ہے ایکسرسائز، تمرین، سوال ہے زیر را پاسخ دہید، آنسر دا فالوئنگ کوسچنس۔ نام چہار میوائے پائیزی را بنویسد، نیچے دیے گئے سوالات کے جوابات دیجیے۔ تو پہلا سوال ہے، نام چہار میوائے پائیزی را بنویسد، موسم خزاں کے چار میووں کے نام بتائیے۔ تو ابھی ہم نے پڑھا ہے کون کون سے ہیں۔ نام چہار میوائے پائیزی ایناست، یعنی آپ نے لکھنا ہے نام چہار میوائے پائیزی ایناست۔ نمبر 1، انار، نارنگی، پرتقال، لیمو۔ سیب بھی لکھ سکتے ہو آپ، انجیر بھی لکھ سکتے ہو، لیکن 4 ہی آپ نے لکھنے ہیں، تو 4 میں آئے گا انار، سیب، نارنگی، پرتقال، یا انار،
نارنگی سیب پرتگال لیمو. تو نیکسٹ سوال ہے اگلا کوشچن برگ درختان قے میریزت. برگ درختان قے میریز قے میریزد یعنی کس موسم میں درختوں کے پتے گرتے ہیں. تو ابھی ہم نے پڑھا برگ درختان در فصل پائیز میریزد. آپ لکھیں گے برگ درختان در فصل پائیز میریزد. اگلا سوال ہے چرا میوہ ہارا در پائیز می چینند. چرا میوہ ہارا در پائیز می چینند یعنی کیوں جو ہے میووں کو یعنی پھلوں کو موسم خزاں میں چنتے ہیں. زیرا کہ میوہ پختہ می شوند. آپ نے اس کا جواب لکھنا ہے زیرا کہ میوہ پختہ می شوند اس لیے کہ میوے پک کے تیار ہو جاتے ہیں. اگلا سوال ہے درچے فصلیں معمولاً برف میں آئے. تو ابھی ہم نے پڑھا کہ کس موسم میں برف زیادہ پڑتی ہے وہ تو زمستان میں. در فصل زمستان معمولاً برف میں آئے. در فصل زمستان معمولاً برف میں آئے. موسم سرما میں اکثر برف پڑتی ہے زیادہ تر برف پڑتی ہے. آئے شما زمستان را دوست دارید. کیا آپ موسم سرما کو پسند کرتے ہیں. بلے من زمستان را دوست دارا. آپ یہ لکھ سکتے ہو جی ہاں میں موسم سرما کو پسند کرتا ہوں. تو اگر نہیں تو آپ لکھو گے نہ خیر من فصل زمستان را دوست نہ دارم. آگے ہے از مصدر های زیر سیگا ہے مستقبل را بنویسد. Write the future tense of the following infinitives. نیچے دیے گئے جو مصادر ہیں ان کو آپ نے زمانہ مستقبل میں ان کی گردان کرنی ہے. تو قبل اس کے کہ اس کی ہم گردان کریں تو آپ کے لیے فعل مستقبل کی تعریف جاننا ضروری ہے. آپ پہلے ہی جانتے ہیں تو ایک بار پھر دہرا لیتے ہیں. یہ میں نے لکھی ہے آپ کے لیے دیکھ لیجیے اپنی اسکرین پہ. فعل مستقبل یعنی زمانہ مستقبل ہوتا کیا ہے. اس کو متقبل نہیں پڑھنا مستقبل. وہ فعل ہے جس میں آنے والا زمانہ پایا جائے فعل مستقبل کہلاتا ہے. جیسے خواہی رفت یعنی فیوچر ٹینس کی تعریف ہو رہی ہے. خواہی رفت خواہی گفت وغیرہ. بنانے کا طریقہ کیا ہے یعنی اس کی گردان آپ کیسے کریں گے. ماضی مطلق سے پہلے خواہد لگانے سے فعل مستقبل یا زمانہ مستقبل کا صیغہ واحد غائب بن جاتا ہے. جیسے رفتن سے خواہد رفت. اسی طرح سے پوری گردان میں خواہد بدل جائے گا اور رفت ہر صیغے کے ساتھ اسی طرح استعمال ہوگا. مثلا خواہد رفت خواہند رفت خواہی رفت خواہید رفت خواہم رفت اور خواہیم رفت. یعنی 6 صیغے ہوتے ہیں فارسی کے. واحد غائب جمع غائب واحد حاضر جمع حاضر واحد متکلم جمع متکلم. تو اسی طرح سے جو یہ آپ کا سوال ہے رائٹ دا فیوچر ٹینس آف دا فالوئنگ. کوشچن نمبر 2 گفتن آمدن شنیدن. یقینی طور پہ آپ کو فعل مستقبل کی تعریف پتہ لگ گئی. اس کو بنانے کا قاعدہ طریقہ بھی میں نے بتا دیا. تو گفت سے آپ کیا بنائیں گے خواہد گفت خواہند گفت خواہی گفت خواہید گفت خواہم گفت خواہیم گفت. اسی طرح سے آمدن سے خواہد آمد خواہند آمد خواہی آمد خواہید آمد خواہم آمد خواہیم آمد. تو شنیدن سے خواہد شنید خواہند شنید خواہی شنید خواہید شنید خواہم شنید خواہیم شنید. اس طرح سے یہ آپ کا سبق جو ہے کوشچن نمبر 2 تک کمپلیٹ ہوا. مجھے یقین ہے کہ یہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آیا ہوگا. اپنی نوٹ بکس پہ اس کو لکھیں گے بار بار. اس ویڈیو کلپ کو آپ دیکھیں گے بھی اور آپ کے جو بھی کنسیپٹس ہیں وہ کلیئر ہوں گے. اس کو سنیں گے بھی. مجھے یہ امید ہے کہ یہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آیا. آپ اپنی نوٹ بکس پہ بطور ہوم ورک ساتھ ساتھ لکھتے جائیے ود ٹرانسلیشن اور یاد بھی کیجیے. نیکسٹ لیسن تک کے لیے فی امان اللہ. تھینکس اے لاٹ.